अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और आज बात करेंगे बांग्लादेश के इशू पर। बांग्लादेश की कुर्बतें पाकिस्तान से बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की ये जो कुर्बतें हैं और बांग्लादेश के दरमियान ये कुर्बतें हैं, ये उस वक्त शुरू हुई कि जब वहाँ पर शेख हसीना का दौर ख़त्म हुआ, उसको निकाल दिया गया हुकूमत से और उसके बाद वहाँ एक इनकलाब की टाइप कोई चीज़ आई। उसके बाद डॉक्टर यूनुस ने सारे मामला संभाले, वही सरबराह इस वक्त कहलाए जा रहे हैं बांग्लादेश की हुकूमत के। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जो कि बड़े अरसे से रुके हुए थे और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इतनी टेंशन थी कि एक दूसरे को के शहरियों को वीज़े भी जारी नहीं हो रहे थे, किसी भी बुनियाद पर वीज़े नहीं जारी किए जा रहे थे। ख़ासतौर से बांग्लादेश ये काम कर रहा था, पाकिस्तान तो नरमगोशा बहरहाल रखता था, लेकिन बांग्लादेश ये काम कर रहा था। अब हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद तकरीबन इसको भी साल सवा साल का अरसा हो रहा है। डॉक्टर यूनुस आए, उनकी हुकूमत है, वो पाकिस्तान की से कुर्बत इख्तियार किए हुए हैं और बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्या ये वजह है और क्या फ्यूचर में भी ये बांग्लादेश का रवैया यही रहेगा चाहे वहाँ गवर्नमेंट बदल जाए? यानी अब इलेक्शन करीब हैं और हो सकता है इलेक्शन में खालिदा ज़िया दोबारा वहाँ पर अपनी हुकूमत बना सकती हैं फ्यूचर में, तो वो भी इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, या अगर हसीना वाजिद के कोई लोग हुकूमत में आ जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी? मैं इस पर बात करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत करीब आ गया बांग्लादेश, एक दूसरे को वीज़े फ्री भी कर दिया बहुत सारे सेक्शंस को, कि अगर आपका गवर्नमेंट आना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल तो उनके लिए वीज़ा ज़रूरी नहीं है, वो एयरपोर्ट पे आके टप्पा लगवा लें। तो अब ऐसी सूरत में ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, यकीनन ख्वाहिश भी पाकिस्तान की थी कि बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हों, पाकिस्तानी का हिस्सा था वो एक ज़माने में। क्या वजह है कि वो इतना दूर गया पाकिस्तान से बांग्लादेश आपके साथ? देखिए, बांग्लादेश जो बना वो हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से बना। मतलब बंगाली हमारे भाई थे, भाई हैं, मुसलमान भी हैं और भाई भी हैं, तो वो भाई के तौर पर हम इकट्ठे रह नहीं सके। उसमें हमारी तरफ से ज्यादती ज्यादा हुई है और उनकी जो कंप्लेंट थी वो जेन्युइन थी। हमने उनको अपने बराबर का भाई समझ के डील नहीं किया। नतीजा ये हुआ निचले दर्जे का शहरी समझ नहीं, हाँ निचले दर्जे बहुत मतलब कंट्रोवर्सीज बहुत थी। अब चूंकि बांग्लादेश बनने के बाद बहुत अरसे तक जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रिलेशनशिप खराब रही है। कि खालिदा ज़िया के जो हस्बैंड हैं उसके ज़माने में और खालिदा ज़िया के ज़माने में इतने ख़राब नहीं थे, लेकिन हसीना वाजिद के आने के बाद तो उसने पाकिस्तान के साथ जो है वो अपनी दुश्मनी के अहद को पूरी तौर से निभाया और वो इंडिया के बहुत नज़दीक थी। इसके बावजूद कि खालिदा ज़िया की हुकूमत में होने के बावजूद इंडिया ने जो बंगाल के लोग थे जो ईस्ट बंगाल में गए, आसाम में गए या हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में गए, तो उनको बहुत जलील किया। यहाँ तक कि ये जो क्या है बर्मा वगैरह के से जो लोग रोहिंग्या जो है वो जब बेघर हुए तो उनको भी उन्होंने बांग्लादेश में धकेल दिया, अपने मुल्क में रहने दिया। तो हसीना वाजिद ने फिर भी कोई बात वो किया नहीं, क्योंकि शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भारत। इसके बावजूद कि भारत जो है वो बांग्लादेश को अपनी क्लाइंट स्टेट समझता था और भारत जो है वो ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके पड़ोसियों के साथ किसी पड़ोसी के साथ भी ताल्लुकात उसके सही नहीं है। तो पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब सारे नहीं है। मैं आपको ये सही बताता हूँ कि मिडल ईस्ट ये जो साउथ एशिया में ये अलग डिबेट है। हाँ चले, वो उसके ऊपर मुख्तलिफ बातें करेंगे। उसमें ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ जो रवैया है वो दुश्मनाना नहीं रहा। लेकिन हिंदुस्तान ने बंगालियों के खिलाफ और बंगाली मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही इंतहा पसंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने जो वहाँ भी किया। तो ये तो वहाँ था। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान जो है वो पूरे तौर पर बांग्लादेश को या बांग्लादेश की हुकूमत का मददगार तो था थोड़ा बहुत,
لیکن اتنا مددگار نہیں تھا کہ فوج کو ٹریننگ دیتا، فلانے دیتا. بہت ساری اقتصادی طور پر بنگلہ دیش کی ترقی میں کوئی خاص رول ادا نہیں کر رہا تھا، بلکہ بنگلہ دیش سے فائدہ لے رہا تھا. لیکن وہاں ایک چائنا فیکٹر آیا ہے، جو بنگلہ دیش میں چائنا فیکٹر آیا ہے اور ایون امریکن فیکٹر آیا ہے. جیسے اگر بنگلہ دیش کی اس چینج پالیسی میں امریکہ اور چائنا دونوں ایک پیج پہ ہیں قریب، اور پاکستان کے ساتھ ان کی نیچرل الائنس بنتا ہے ایز اے کنٹری، چونکہ وہ سارک کے بھی ممبر ہیں، تو میرے خیال سے یہ جو قربت ہے یہ نیچرل ہے. اگرچہ کہ بنگلہ دیش کے بہت سارے مطالبات ہیں، ہمارے کو $3-4 بلین جو ہے وہ مانگ رہے ہیں ہمارے سے، ایسٹ ڈسٹریبیوشن کے ایشوز ہیں. اب وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم اتنا، لیکن بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے بارے میں عوامی سطح پر اور ایون سرکاری سطح پر بھی پاکستان کے بارے میں ان کے اچھے خیالات ہیں. یعنی حسینہ واجد کو کے باوجود میں جب بنگلہ دیش گیا تھا سمویئر ان 90s، تو جو ان کی جو وزیر خارجہ تھی، جو اس کا جو ہسبینڈ تھا، وہ ہی ہیز بین اسٹڈنگ بینظیر کے ساتھ پڑھا تھا وہاں، اور وہ جتنے بھی بنگالی لوگ مجھے ملے وہاں ڈھاکہ میں، ان سب لوگوں کا رویہ پاکستان کے بارے میں بڑا ہی محبت آمیز تھا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس رویے کو کوئی بدل سکا ہے، اگرچہ کہ ابھی 50 سال ہو گئے ہیں. 50 سال میں کتنے لوگ رہ گئے ہوں گے کتنے نہیں رہے، لیکن جو لوگ بھی جن کی یادیں پاکستان کے ساتھ تھی، خواتین خاص طور پر، جو آدمی لوگ تھے، تو وہ بڑے مطلب دیور فیلنگ بیڈ اباؤٹ اٹ، دے ریمبر ایوری تھنگ. اس میں یہ بھی تو فرق ہے نا کہ جب خالدہ ضیاء کی رجیم رہی بنگلہ دیش میں، تو پاکستان سے اتنی شکایتیں نہیں رہی بنگلہ دیش کو، لیکن جب شیخ حسینہ واجد کی رجیم رہی تو اس نے پاکستان کے خلاف محاذ بنا کے رکھا. تو دیکھو ایک نیچرل چیز ہے نا کہ دیکھیے بنگلہ دیش کے بننے میں شیخ حسینہ واجد کے والد نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. عوامی لیگ کا رول تھا. تو عوامی لیگ جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے، حالانکہ انڈیا تو کہتا ہے نا پاکستان کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ایسا ہی نہیں کرایا. بات یہ ہے کہ جو بنگلہ دیشی لوگ ہیں، ینگسٹرز جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ حسینہ واجد کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہے تھے. اختلاف اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ کوئی ایسی ناجائز بات کر رہے تھے، کیونکہ ایک خاص پرسنٹیج جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی تھی ان دی نیم آف جو ہے شہداء یا جو مجاہدین یا جو بھی بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے، عوامی لیگ کے لوگوں کے لیے 25%، 30%، 40% کوٹا تھا. تو اس کوٹے کی وجہ سے بیسیکلی وہاں ریزنمنٹ پیدا ہوئی. دوسرا، حسینہ واجد کی جو پالیسیاں تھیں وہ انڈین پرو انڈین کے علاوہ وہ انڈین انفلوئنس میں تھی. یعنی پرو انڈین ہونا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، آپ انڈیا سے دوستی رکھو، ملک کے طور پر رکھو، آپ اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ کو واچ کرو، کوئی اس میں، لیکن انڈین انفلوئنس پالیسیز تھی. امریکہ کے ساتھ ریلیشن کیا رکھنا ہے، ڈکٹیشن شامل تھا. تو اب چونکہ وہاں چائنا انٹر ہوا ہے، دیکھیں پاکستان سے زیادہ اس وقت. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، 65 میں جب انڈیا پاکستان کی وار ہوئی تو اٹ واز چائنا ہو پروٹیکٹڈ ایسٹ پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. حالانکہ ان کا کوئی اس میں نہیں تھا، چائنا پروٹیکٹڈ. چائنا نے انڈیا کا ادھر آئے تو صحیح نہیں ہوگا. تو اب چونکہ چائنا از موونگ فارورڈ اس ریجن میں، چائنا ایک بڑی سپر پاور ہے، اور وہ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ ملکوں کو قبضہ نہیں کرنا ہے. چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کریں تاکہ فائدے میں ہو، بزنس ڈیولپمنٹ کریں، اور آپ شیئر دی بینیفٹس آف دی اکنامک ڈیولپمنٹ. تو وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو ان کی ڈپلومیسی کا بیس ہے. اس لیے اب انڈیا کو تو بہت تکلیف ہے کہ چائنا وہاں انڈیا کے سرحد کے بالکل 1.5 کلومیٹر کے اندر جو ہے وہ چائنا بیس بنا رہا ہے. تو یہ بات اسی طرح سے اب چائنا انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے، چونکہ چائنا اور انڈیا جو ہے، چائنا اور پاکستان بہت قریب الائڈ ہے. اچھا، اب اگر الیکشن ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں، حسینہ واجد کا کوئی حصہ ہوگا اس میں؟ نہیں ہوگا یہ تو نہیں کہ میں کہہ سکتا، لیکن بنگالیوں نے
50 سال تک یا 40 سال تک یا 30 سال تک یا 20 سال تک حسینہ واجد کی پالیسیوں کو تو جھیلا ہے نا، تو اس کے پالیسیوں کے سے ہی ناراض لوگ ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ ابھی اس کو ریوائیو کرنے میں ٹائم لگے گا. ابھی جو الیکشن ہوگا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حسینہ واجد کو بڑی اکثریت لے کے آئے گی، کیونکہ اس کی جو اکنامک پالیسیز تھیں تمام انٹرنیشنل گڈ ول کے باوجود، ویسٹ کی، ایسٹ کی، چائنا کی، اس کی انڈین انفلوئنس کے باوجود وہ ملک کو ترقی تو دے نہیں سکے نا. وہ کہے جی ایکسپورٹ کے لیے ان کو بڑے چانسز تھے، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا اچھا مقام تھا. لیکن اس کے دور میں تو بہت بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے، اس کے ٹکے کی ویلیو بڑی ہے. وہ تو دیکھو اس کا فوجی ایکسپینس دیکھیے، بنگلہ دیش کا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. نہیں ڈیفنس نہیں ہے، میں تو آپ اکنامک لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ، لیکن معیشت اتنی تیز نہیں ہوئی. دیکھو نا لوگوں نے دنیا نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا اکنامکلی، وہاں انڈسٹریل سیٹ اپ کرنے میں. ایون پاکستانی بزنس مین وہاں گئے. نتیجہ ہوتا ہے نا کہ لیکن وہ جو وہاں پراسپیرٹی یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچا، وہ صرف عوامی لیگ کے عوامی لیگ تک پہنچا. یہ ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ جو ہوتی ہیں اس میں یہی پرابلم ہوتا ہے کہ یہ جو اپنی جماعت اور اپنی لیڈر کو پہنچائے، باقی اس میں نہیں. تو حسینہ واجد کے خلاف جو ریزنٹمنٹ لوگوں کا تھا اس کے بنگالی ہونے پہ نقصان نہیں تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو گئے تو وہ دوبارہ نہیں جیتنا نہیں، بہت مشکل ہے. زیادہ نہیں آئیں گے کیونکہ بنگالی لوگ ہیں. کے امکانات، خالدہ ضیاء کے امکانات مجھے اتنا نہیں، میں بنگالی پالیٹکس کا اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن جو اسٹوڈنٹس کا انفلوئنس وہاں بڑا ہے تو ینگسٹرز کا مطلب ہے، تو اس میں مجھے ینگسٹرز کا رول زیادہ لگتا ہے. خالدہ ضیاء نئی پارٹی کے ابھرنے کا چانس بھی ہے اپنی جگہ. نہیں اسٹوڈنٹس تو ہیں نا، یہ الگ چیز، لیکن کوئی نئی پارٹی، یہ ینگ لوگ ہیں. یہ ینگ لوگ جس طرف جائیں گے ادھر ہی جائے گا بنگلہ دیش. کوئی نئی پارٹی ایمرج ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے ڈاکٹر یونس کی قیادت میں. ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں، نہیں بنانا چاہتے، بٹ ڈاکٹر ہیز اے گڈ ول. نہیں، وہ غریبوں کا حامی ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی، غریبوں کے لیے اس نے کچھ تو کیا نا. بہت کچھ کیا ہے. وہ بینک جو بنائے ہیں، لون دیے ہیں، وہ پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا. تو غریبوں کا بینک ہے وہ. تو ایک بینک جو ہے غریبوں کا بینک کہلائے تو اس کی تو گڈ ول ہوگی. اکانومسٹ ہے نا وہ بیسیکلی، تو وہ اکنامکس کے مسئلے سمجھتا ہے. تو اس نے جو پاکستان کے ساتھ جو نہیں، جب ہمارے لوگ گئے تو انہوں نے کہا ہمارے $3 بلین تو دو، سب سے پہلے وہ دو اور پھر ہم سے معافی مانگو. تو میرے خیال سے انہوں نے چپکے سے کہہ دیا ہوگا یار معذرت کرو، ابھی ہم پبلکلی نہیں بولو، چپکے سے ہم معذرت کرتے ہیں. 10 دفعہ کر چکے ہیں سر. نہیں وہ بھٹو صاحب بھی کر چکے تھے، بٹ انہوں نے کہتے بار بار کرو. تو لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ نیچرل وے میں ڈیولپ ہوں گے اور اچھے ہوں گے میرے خیال سے. اور اس میں کامن چیزیں ہیں فیوچر میں بھی. دیکھیں اب جو مسلم فیکٹر ہے نا، کوئی بھی گورنمنٹ آئے، چاہے ڈاکٹر یونس کی نئی پارٹی کی آئے یا نئی کوئی پارٹی بن کر خالدہ ضیاء آئے، حسینہ واجد جب تک انڈیا میں بیٹھی ہے اس کی پارٹی کو بنگلہ دیشی نہیں کریں گے زیادہ. انہوں نے ایکسپلائٹ بہت کیا ہے حسینہ واجد کے نکالے جانے کو. انڈیا جو ہے یہ کہتا ہے یہ پاکستان، وہ چائنا کے خلاف تو نہیں بول سکتا نا، کیونکہ چائنا کے خلاف بولنے میں ماں مرتی ہے. پاکستان کے خلاف جو مرضی بولو. ارے بھائی اصل بات یہ ہے کہ وہاں چائنا اور امریکہ کا انفلوئنس پریویل کیا ہے کامن لوگوں کے اوپر، تو اس لیے وہاں بغاوت. یہ پاکستان کا بھی تھوڑا بہت رول ہوگا، لیکن پاکستان اتنا دور ہے، وہاں سے کیا کر سکتا تھا، کچھ خاص کر نہیں سکتا. لیکن اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان نے کیا اس لیے ہم افغانستان میں جائیں گے. کرو آ جاؤ. دیکھو افغانستان کا ہندوستان کا الائی ہونے کا ایک نیچرل امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو فاٹا کے اور یہ جو پشتون ایریاز ہیں اس میں ہمارے حالات زیادہ بہتر ہوں گے. اس لیے یہ اسی طرح بنگلہ دیش کے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ نیچرل ہے یار. کوئی ہمارا کانفلکٹ نہیں ہے، ہماری کوئی دشمنی تو ہے نہیں. جو تھا وہ ختم ہو گیا. نہیں ختم ہو گیا، اپنا ملک بنا لیا، ہمارے بھائی ہیں. بس اس کے بعد سے ہمارے بھائی ہیں. نہیں ہمارے بھائی ہمیشہ. سردار محمد اشرف صاحب، ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی سردار محمد اشرف صاحب کی. ان کا خیال ہے کہ
جو فیوچر ہے وہاں پر اگر الیکشن ہوتے ہیں بنگلہ دیش میں تو وہاں حسینہ واجد کے دوبارہ آنے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت معدوم امکانات ہیں، اور فیوچر میں اگر ڈاکٹر یونس کو پارٹی بناتے ہیں یا کوئی نئی پارٹی ایمرج ہوتی ہے یا خالدہ ضیاء حکومت میں آتی ہیں تو بنگلہ دیش کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی یہی رہے گی، اسی طرح کنٹینیو کریں گے، کیونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش نیچرل الائے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔